अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बिल आखिर नैना ने रात से पर्दा उठा लिया और नैना मूव कर रही हैं दुबई। जी बिल्कुल, आप सबको पता है नैना कुछ अरसे से कह रही थी कि आप सबके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, बहुत जल्द आप लोगों के लिए सरप्राइज़ है, मैं सरप्राइज़ देने वाली हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। और उस वक्त भी मैंने भी ये बात बोली थी और बहुत सारी ऑडियंस ने भी ये बात कही थी कि नैना जो है वो दुबई शिफ्ट हो रही है। कुछ लोगों का कहना था सऊदीया शिफ्ट हो रही है, लेकिन ज़्यादा चांस यही था क्योंकि जिस फील्ड से नैना का ताल्लुक़ है और नैना जिस फील्ड में इतने अरसे से काम कर रही है, जिस काम को बेहतर करने की कोशिश कर रही है, उस काम के हिसाब से मुझे ज़्यादा ये लग रहा था कि दुबई की तरफ ही जाएगी। और वही हुआ, नैना ने आज रिवील कर दिया है कि नैना दुबई जा रही है। अच्छा, नैना ने कुछ अर्सा पहले ये भी कहा था कि मैं अपने प्रोफेशन को लेकर चलूँगी और मैं अगर अपने प्रोफेशन में कामयाब हो जाती हूँ तो मैं यूट्यूब भी बहुत जल्द छोड़ दूँगी। तो जनाब अब देखते हैं कि नैना जो है वो दुबई तो जा रही हैं और अगर ये यूट्यूब छोड़ती हैं नहीं छोड़ती वो भी हम देखेंगे। मुझे तो ये लग रहा है कि दुबई जाकर इनका यूट्यूब भी अच्छे से चलेगा और ये अपनी जॉब भी अच्छे से करेंगे। अच्छा, जॉब से रिलेटेड भी उन्होंने कहा कि उन्हें दुबई में बहुत अच्छी सैलरी के ऊपर जॉब मिली है, बहुत अच्छा पैकेज है। चलो अच्छी बात है, अल्लाह ताला सब के रिस्क में बरकत डाले, अल्लाह सब पर अपना रहम और करम फरमाए। अच्छी बात है, एक बंदी जिसको हमने सितारा के व्लॉग्स में देखा था जो अपनी सैलरी के लिए परेशान रहती थी, आज यूट्यूब ने इस काबिल किया कि उसने अपना हुनर सीखा, अपनी स्किल की, और उस स्किल की बेस पर अब जो है वो अपनी लाइफ, अपने बच्चे की लाइफ, जैसे वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चे के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उसका फ्यूचर जो है मैं सिक्योर करना चाहती हूँ, अपने हस्बैंड के लिए करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे को एजुकेशन का टाइम आए मेरे बच्चे का, तो मैं उसको अच्छा स्कूल प्रोवाइड कर सकूँ, उसको अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड कर सकूँ, उसकी ज़रूरतें पूरी कर सकूँ। तो अच्छी बात है कि एक आपके लिए बेसिक जो हेल्पर बना वो ये यूट्यूब ही बना और वो सितारा यासीन ही बनी। मैं फिर भी ये कहूँगी कि सितारा यासीन ही वो बंदी है, वाहिद बंदी है जो अपने ख़ानदान के बहुत से लोगों के बेहतर बल्कि बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए जो है उसने एक उनको रास्ता दिखाया, उनकी हेल्प की, और ना सिर्फ रास्ता दिखाया, तरीका सिखाया, बल्कि सितारा जो है वो इन सब लोगों ने उसको सीढ़ी भी बनाया और उसके ज़रिए ये ऊपर चढ़े हैं और ये कामयाब हुए। आज अगर ये कहती है कि अपनी स्किल के बलबूते पर, अपनी मेहनत के बलबूते पर है, तो वो मेहनत, वो स्किल पहले क्यों नहीं थी? पहले टके टके के पैसों के लिए, टके टके के लोगों के आगे जॉब करने के लिए तमाम परेशानियां सब कुछ होती थी। मैं कोई किसी के इंसल्ट के बिहाफ पे बात नहीं कर रही, यहाँ मैं उन बॉसेस को टके टके का कह रही हूँ जो सैलरी के लिए परेशान करते हैं लोगों को। वो तमाम चीज़ें नैना ने अपनी ज़िंदगी में देखी, लेकिन आज यूट्यूब से ही कमाकर, ज़ाहिर सी बात है उसने स्किल सीखी हैं। उसको ये नेल आर्ट, ये लशिस का आर्ट जो है ये फ्री में तो किसी ने नहीं सिखाया होगा। अगले लाखों रुपए जो है सैलून्स वाले आपसे चार्ज करते हैं। नेल डिट में भी ये बैठी हुई हैं तो वहाँ पर भी वो लाखों रुपए पे करके ही इसने सीखा है और फिर अपने काम पे मेहनत ज़रूर की है। वो अलहदा चीज़ है कि इसने मेहनत ज़रूर की, अपने काम में दिल लगाया है, हाँ, लेकिन फ़ी जो तुमने पे की है वो तुमने यूट्यूब से ही कमाई है। खैर जनाब, ये कहती हैं कि इस पर ऐसा वक्त भी गुजरा कि जब इसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे और एक दिन बच्चे का दूध लेने के लिए इसके पास पैसे नहीं थे। दूध का डिब्बा ज़ाहिर सी बात है महंगा होगा, हज़ारों में होगा। इसने 200 रुपये का दूध, खुला दूध जो बाहर मिलता है आम, वो दूध ख़रीद कर वो कहती कि मैंने बच्चे को पिलाया और मेरा बच्चा इतना बीमार हुआ कि जिसकी कोई हद नहीं, और मैं आप लोगों के साथ भी ये बात शेयर नहीं कर सकी। ज़ाहिर सी बात है लोगों ने भी इसको ट्रोल करना था, यही कहना था कि फिरती हो सारी सारी रात, अयाशियाँ करती हो और होटलिंग करती हो और बच्चे के लिए ऐसा कर रही हो। लेकिन एक चीज़ मैं बताऊँ कि जब से इसका बच्चा हुआ है मैंने देखा है कि ये ज़्यादा फजूल खर्ची नहीं करती। इसको बाहर जाकर घूमते खाते पीते ज़्यादा हमने नहीं देखा इसके व्लॉग्स के अंदर भी। इवन कि मैं इसका कल परसों का एक व्लॉग देख रही थी फ्रीहा के साथ, ये बाहर गई थी, उसने आई थिंक इसकी बर्थडे या कोई सेलिब्रेशन रखी हुई थी। असल में शायद ये जा रही है तो जो है इसकी फ्रेंड्स इसको जो है वो इसी किस्म की छोटी मोटी पार्टियां दे रही हैं। तो उस वक्त जो है इसने एक बात कही कि मैं ये किसी आई थिंक मार्ट में, मॉल में गई हुई थी फ्रीहा के साथ, तो इसने कहा कि यहाँ से कुछ इसको लेना था, मुझे भी बड़ा कुछ लेना था लेकिन मैं नहीं ले रही क्योंकि मुझे अपने बेटे के दूध का ध्यान रखना है। अच्छा जनाब, साथ ही साथ ये भी बता रही हैं कि सरप्राइज़ है जनाब कि मैं जो है वो कौन मेरे साथ जा रहा है, मैं कब जा रही हूँ, वहाँ जाकर भी आपके लिए एक सरप्राइज़ है। तो वो तमाम सरप्राइज़ क्या होंगे? कुछ ऐसे ही सरप्राइज़ होगा। वहाँ ये जो पहले भी दुबई ट्रिप पे गई थी तो वहाँ इसने काफ़ी सारी दोस्तियाँ की थी। एक आंटी थी जिनको पिछले अरसे में कैंसर भी हुआ था, आई थिंक वो ठीक हो गई हैं, अल्लाह करे ठीक हो गई हो, ना ठीक हुई हैं तो अल्लाह करे कि वो ठीक हो जाए, अल्लाह उनको शिफा दे। तो हो सकता है कि ये उनकी तवस्सुत से जा रही हो, या हो सकता है इसकी अपनी जो ज़ैनब दोस्त है इसके तवस्सुत से कहीं वहाँ सेट हो रही हो। खैर जो भी है,
یہ کہہ رہی تھی کہ یہ آپ لوگوں کے لیے سرپرائز ہوگا کہ بھئی کون جا رہا ہے میرے ساتھ اور میں کس کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، مطلب کون نہیں جا رہا۔ اب زیادہ چانس جو مجھے لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ شاہ رخ کو ساتھ نہ لے کر جا رہی ہو۔ لیکن جناب ایک اور چیز جس کے اوپر میں بات کروں گی، اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہے نوشین سسٹر کی ویڈیو آئی، اس پہ کسی نے کامنٹ کر رکھا تھا، MSNS نام کی ID ہیں جناب، انہوں نے لکھا کہ ثنیا کو بچہ دے کے جا رہی ہوگی نینا، کیونکہ ایک دن اس نے لکھا تھا، مطلب ثنیا نے لکھا تھا کہ میں نینا کا بیبی لے رہی ہوں۔ جناب یہ MSNS نے لکھا ہے، کیونکہ نوشین سسٹر کہہ رہی تھی کہ کچھ پتہ نہیں ہے کہ یہ اپنے شوہر اور بیٹا دونوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے یا شوہر کو چھوڑ کر جا رہی ہے یا بیٹے کو چھوڑ کر جا رہی ہے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا۔ لیکن اسی طرح کسی نے نیچے کامنٹ کر کے کہا ہے کہ یہ مے بی نینا جو ہے اپنا بیٹا ثنیا کو دے کر جا رہی ہے۔ تو مجھے یہ چیز بڑی عجیب لگ رہی ہے، اگر سچ میں ایسا ہے نینا تو پھر بہت غلط کر رہی ہو، بہت بڑی غلطی کر رہی ہو۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ ثنیا جو ہے وہ تمہارے بچے کے ساتھ یوں کر لے گی وہ کر لے گی، لیکن پتہ نہیں میں یہ سوچ رہی ہوں کہ کیسے ایک ماں یہ سوچ سکتی ہے کہ اپنے بچے کو چھوڑ کر جا کر وہ بچے کا بہتر مستقبل بنا سکتی ہے۔ مجھے نہیں لگتا۔ بچے کی کمپلیٹ شخصیت کے لیے اس کی ماں کا اس کے پاس ہونا ضروری ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے پیسہ سب کچھ ضروری نہیں ہے۔ اکثر ماں باپ کی دوری، ماں باپ کی بے رخی، ماں باپ کا مصروف رہنا جو ہے وہ بچے کی نفسیات خراب کر دیتا ہے۔ تو اگر ایسا کوئی سٹیپ نینا اٹھا رہی ہے، اپنا بچہ کسی کو دے کے جا رہی ہے، یا ثنیا کو یا کسی کو بھی، یا فاطمہ کو، اگر وہ دینے بھی لگی تو مجھے لگتا ہے فاطمہ کو دے کر جائے گی، ثنیا کو تو مجھے نہیں لگتا دے کر جائے گی۔ لیکن اگر پھر بھی وہ ثنیا کو بھی دے کر جا رہی ہے تو بھی، اور فاطمہ کو بھی دے کر جا رہی ہے تو بھی، تو غلط ہے، یہ چیز غلط ہے۔ آپ کے نصیب میں جتنا رزق لکھا ہے وہ آپ کی محنت سے آپ کو ملے گا، وہی محنت آپ پاکستان میں کر لیں، ضروری نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے دبئی میں جا کر 5 سال میں ارن کرنا ہے وہ پاکستان میں آپ 10 میں ارن کر لیں گے، یہی ہوگا۔ لیکن اپنا بچہ جو آپ ایک طرح سے پوری لائف آپ کی خراب ہوئی ہوئی تھی اور آپ بار بار یہی کہہ رہی تھی میرا بچہ نہیں ہو رہا، میرا یہ ہو جاتا ہے، میرا وہ ہو جاتا ہے، مجھے یہ ایشوز، میرے وہ ایشوز، اور بچے کے بعد ہم نے میں نے تو بہت بہتر پایا نینو کی لائف میں، کافی چینج میں نے پایا کہ نینو ایک رسپانسبل عورت بنتی جا رہی تھی اور اس کے اندر میچورنس آ رہی۔ ہم سب نے دیکھا کہ نینو پہلے بہت کٹی مٹی منی پنی بن کے باتیں کرتی تھی، اب وہ خود کو ایک ماں محسوس کرتی ہے، اور پھر ماں جب اپنے بچے کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو وہ پوری دنیا سے لڑ جاتی۔ تو پھر ماں کو میرے خیال اپنے بچے کے ساتھ ہی رہنا چاہیے تاکہ بچہ بھی پروٹیکٹ فیل کرے۔ اور مجھے تو یہ چیز بالکل بھی صحیح نہیں لگ رہی، لیکن یہاں پر چانسز ہیں کہ اپنا ہسبینڈ اور بچہ دونوں کو چھوڑ کر جا رہی ہے، اور اگر ہسبینڈ کو چھوڑ کر جا رہی ہے تو پھر یہ بچے کو اکیلے کیسے سنبھالے گی جو یہ جاب کر رہی ہے۔ ہو سکتا ہے وہاں پر جو اس کی دبئی میں دوست ہیں، آنٹیاں ہیں، ان کے پاس اپنا بچہ چھوڑ کر جائے اور اپنا کام کرے جب تک بچہ جو ہے وہ چھوٹا ہے، کیا ہی کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے سب کیا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب نینا نے کہا تھا کہ میرا یہ پلان تھا اور میں اس کی تیاریاں کر رہی تھی، لیکن آپ لوگوں کو میں نے نہیں بتایا تھا کیونکہ نظر لگ جاتی ہے۔ اس سے ریلیٹڈ ایک کامنٹ تھا، وہ بھی نوشین سسٹر کی ویڈیو کے نیچے تھا۔ منیرہ نامی ID تھی اور وہ کہہ رہی تھیں کہ اگر انگلش میں آپ کو بتاتی ہوں، انہوں نے انگلش میں لکھا ہوا تھا، if Naina is moving to Dubai, how come Babar told her to look after Fatima? Did not Naina tell her brother Babar about her traveling to Dubai, scared of getting nazar? واہ بھائی واہ، یہ بھی پوائنٹ تھا۔ اور میں جب دیکھ رہی تھی ولاگ بابر کا تو اس میں بابر نینا سے کہہ رہا تھا کہ فاطمہ کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا۔ تو بندی کہہ رہی ہیں، منیرہ ڈارلنگ کہہ رہی ہیں کہ جناب کیا نینا نے اپنے بھائی کو بھی نہیں بتا رکھا تھا کہ وہ دبئی موو ہو رہی ہے؟ کیونکہ بابر نے کیسے کہا کہ فاطمہ کا خیال رکھنا؟ اگر بابر جانتا تھا کہ نینا جا رہی ہے تو بابر اس کو کیا کہتا کہ آپ فاطمہ کا کیا خیال رکھو؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نینا نے جو ہے وہ بابر کو بھی نہیں بتایا ہوا تھا کہ وہ دبئی جا رہی ہے، اور کیوں نہیں بتایا ہوا تھا؟ کیا نظر کی ڈر سے؟ تو حیرت کی بات ہے کہ اپنے سگے بھائی کی بھی نظر لگ جاتی ہے، اپنے سگے بھائی سے بھی نینا نے بات چھپائی کہ وہ دبئی جا رہی ہے۔ تو پھر اگر کوئی آڈینس خفا ہو رہے ہیں تو بالکل خفا ہونے کی ضرورت نہیں، بھائی اس نے اپنے سگے بھائی کو نہیں بتایا۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ نہیں بتایا ہوگا، ایسا تو نہیں ہو سکتا، یقیناً بتایا ہوگا۔ لیکن یہ جو بیچ میں 8-10 دن کا ٹائم تھا، جیسے کہ نینا نے آج کہا ہے کہ 8-10 دن تک جو ہے وہ میں یہاں سے چل جاؤں گی، میرے ٹکٹس بھی کنفرم ہو چکے ہیں، میں آپ کو بتا دوں گی۔ 10 دن نہیں ہے، 10 سے کم ہی ہیں، 8 بھی ہو سکتے ہیں، یعنی کہ نینا نے بتایا ہوگا۔ لیکن بابر نے سوچا ہوگا یہ جو 1 ہفتہ ہی اس کے پاس ہے، ہفتہ 10 دن جس کے پاس ہے، تو اتنے ٹائم میں تو یہ فاطمہ کا خیال رکھے۔ اچھا، ساتھ ہی میں یہ بھی سوچ رہی ہوں، جب یہ گئے ہیں، بابر گیا ہے، سمیرہ گئی ہے، فاطمہ اکیلی تھی، دلبر اس کے پاس نہیں رکا، لیکن نینا، اس کا ہسبینڈ، اس کا بیبی، وہ فاطمہ کے پاس تھے۔ لیکن اگر نینا چلی جاتی ہے تو فاطمہ بالکل اکیلی
پڑ جائے گی، یہ بھی چیز ہے کہ فاطمہ بالکل اکیلی پڑ جائے گی۔ اب دیکھتے ہیں فاطمہ اکیلے ہو کر مزید مضبوط ہوتی ہے یا یہ بھی وقت کے دھارے کے ساتھ اپنا راستہ بناتی ہے، جیسے کہ پانی اپنا راستہ بناتا ہے اسی طرح حالات آپ سے اپنا راستہ بنواتے ہیں کہ آپ نے کس طرف ہونا ہے۔ جب آپ کی کشتی ڈاواں ڈول ہوتی ہے اور آپ سے فیصلہ نہیں ہو رہا ہوتا اور آپ خود کو قدرت پہ چھوڑ دیتے ہیں، آپ خود کو اللہ کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے ہیں، تو اللہ جو ہے اپنی قدرت کے ذریعے آپ کے لیے راستہ بناتا ہے۔ تو میں بھی دیکھتے ہیں ابھی فاطمہ کے لیے کوئی بہتر راستہ جو ہے وہ شکل اختیار کر لے اور فاطمہ کو اپنے اور اپنے بچوں کی جو ہے وہ منزل پہ سوار ہونے کا، منزل سٹارٹ کرنے کا، اپنی جرنی سٹارٹ کرنے کا صحیح راستہ دکھائی دے پڑے۔ جناب دلبر کا بھی آج ریئیکشن آیا اور دلبر نے کہا اپنے ریئیکشن میں کہ آپ سب جو ہے وہ مجھے ٹرول کر رہے ہیں، سنیا کو ٹرول کر رہے ہیں کہ دلبر کی وجہ سے، سنیا کی وجہ سے بابر جو ہے وہ الگ ہوا، ان کا گھر بکھرا، سب بکھر گئے۔ تو ایسا نہیں ہے، ہر فیملی پر یہ وقت آتا ہے، ہر بیٹا باپ سے جدا ہوتا ہے، ہر فیملی میں ایسا ٹائم آتا ہے کہ سب سیپریٹ ہو جاتے ہیں، اور آج کل کے دور میں بہت کم ہی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہیں۔ جی بالکل یہ حقیقت ہے، آج کے دور میں بہت کم لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہیں۔ ایک ساتھ اگر وہ ہیں، کچھ تو سمجھداری کی وجہ سے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ مجبوری کی وجہ سے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، میں نے اپنے ارد گرد جتنی بھی فیملیز دیکھی ہیں، اگر میں نے انہیں ایک ساتھ دیکھا ہے تو فائنینشیل پرابلمس کی وجہ سے دیکھا ہے، کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ سر نیچے کر کے سر جھکا کے رہ لیتے ہیں، کوئی نہ کوئی مجبوری ضرور ہوتی ہے، ورنہ آج کل کوئی جو ہے وہ سگے ماں باپ کا نہیں ہے، سگے ماں باپ کا کوئی نہیں سنتا۔ اور جدا ہونے میں سب کی اپنے اپنے بینیفٹ ہوتے ہیں، اپنے اپنے مقصد ہوتے ہیں، اپنی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں، اور آگے بڑھنے کے لیے بھی جدا ہوتے ہیں بہت سے لوگ۔ لیکن میں نے ایک اور چیز بھی دیکھی ہے کہ بہت سے لوگ جدا ہونے کے بعد، یعنی کہ سیپریٹ ہونے کے بعد، فیملی جو ہے وہ اپنے الگ الگ کر لینے کے بعد، بٹواروں کے بعد، بھلے جائیداد کے بٹوارے نہ کیے ہوں، گھروں کے بٹوارے کر لینے کے بعد، الگ الگ سٹیز میں شفٹ ہو جانے کے بعد بھی سکون میں نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کہیں نہ کہیں انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسی مسٹیک کی ہوتی ہے۔ وہ گلٹ جو ہے نا ان کے اندر کا، وہ انہیں وقت سے پہلے ختم کر دیتا ہے، وقت سے پہلے وہ گلٹ ان کو اندر ہی اندر کھا جاتا ہے۔ کیونکہ ان کو اپنی غلطیاں، کہیں نہ کہیں غلطیوں کا احساس ہو رہا ہوتا ہے، اور کسی ایک انسان کی غلطی کی وجہ پورا خاندان بھگتتا ہے، کیونکہ اس کی غلطی کے بعد مزید بھی لوگ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ خیر جناب، یہ بات تھی دلبر کی۔ دلبر کا کہنا یہ تھا کہ میری بیوی مطلب سنیا کو جو ہے وہ آ کر ٹارگٹ نہ کریں، اس میں سنیا کا کوئی قصور نہیں ہے۔ تو یہ میں بھی کہہ رہی تھی کہ سنیا کا قصور نہیں ہے، قصور دلبر کا اپنا ہے، قصور ہمیشہ مرد کا ہوتا ہے۔ عورت جو ہے اسے ہمارے مذہب میں ناقص العقل مانا گیا ہے۔ اگر ہم اپنے دین کے روح سے دیکھا جائے تو عورت میں اتنی عقل، اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ ہمارے دین میں کہا جاتا ہے کہ عورت میں اتنی سمجھ، اتنی عقل نہیں ہے جتنی مرد میں سمجھ اور عقل ہوتی ہے۔ اور ایسے کہاوتوں میں بھی کہا جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ جذباتی ہوتی ہے۔ مطلب سمجھ عقل سے مراد میرا یہ نہیں ہے کہ وہ جاہل ہوتی ہے، وہ جذباتی ہوتی ہے، وہ جذبات سے سوچتی ہے، وہ دور تک کا نہیں سوچتی، وہ آج کبھی کا سوچتی ہے کہ نہیں مجھے ایسا کہا تو کیوں کہا، ایسا کیا تو کیوں کیا۔ لیکن ان تمام چیزوں کو لے کر چلنے والا، جیسے کہ ہمارے قرآن مجید میں بھی مرد کو قوام یعنی کہ حاکم بنایا گیا ہے ہر فیملی کے اوپر، اس کا مرد جو ہے وہ حاکم ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ ذرا برداشت سے اور سمجھ سے کام لیتا ہے، اور وہ کچھ عرصے بعد تک کا سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر ہم الگ ہو جائیں گے یا میں ایسا قدم اٹھاؤں گا تو پھر کیا ہوگا۔ تو یعنی کہ مرد کو سوچنا پڑتا ہے۔ تو دلبر نے اپنے سہولت کے لیے، اپنے سکھ کے لیے سوچا ہی نہیں، مطلب اپنے سکھ کا سوچا، اپنی قربانی کے بارے میں نہیں سوچا۔ اس نے یہ سوچا ہی نہیں ہے کہ میں اگر اپنی من مرضی کے راستے پر چلتا ہوں تو اس سے نقصان کیا ہوگا، میری بیوی کو کیا بھگتنا ہوگا، میرے بچوں کو کیا بھگتنا ہوگا، اور اس کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ چیز اس نے بالکل بھی نہیں سوچی۔ اس سب کچھ میں اس کی ماں نے، اس کے بہن نے بھرپور اس کا ساتھ دیا، لیکن بالآخر یہ ہونا تھا، سب کو جدا ہونا تھا۔ اس لیے جدا ہونا تھا کہ آپ ہر وقت، ہر حال میں ہر کسی کے ساتھ نہیں گزارا کر سکتے۔ یہی حال بابر کا تھا کہ بابر دلبر جیسے شخص کے ساتھ ہر وقت گزارا نہیں کر سکتا۔ اب دلبر جانے، اس کی دو بیویاں جانے، دو گھر جانے، اس کا ظاہر سی بات ہے فاطمہ نے تو اس کو چھوڑا نہیں اور دلبر نے اس کو کہیں کا چھوڑا نہیں۔ تو یہ ساری کہانی آپ لوگوں کے سامنے ہے، ہمارے سامنے، ہم بھی دیکھتے ہیں۔ اچھا، بہت سے لوگ یہاں یہ کہہ رہے تھے کہ نینا بھی پیچھے پیچھے بابر کے جائے گی، تو نینا تو کہہ رہی ہے کہ جناب بابر نے سٹی چھوڑ دیا، میں تو کنٹری ہی چھوڑ کے جا رہی ہوں۔ سب کچھ چھوڑ رہے ہیں اور چھوڑ چھاڑ کر یہاں وہاں اڑ رہے ہیں پرندوں کی طرح، اپنے اپنے پنکھ پھیلائے، اپنے اپنے حصے کا دانہ دن کا چگنے، سب نے ایک دن جانا ہوتا ہے۔ اب میں یہی کہوں گی آپ سب سے بھی کہ جس کے پیارے جانا چاہ رہے ہیں جانے دیں، سپیس دیں، اگلے کو اس کی زندگی جینے کا موقع دیں، اگلے کو پچھتانے کا بھی موقع دیں۔ ہم کبھی کبھی پیار میں اتنے پوزیسو ہو جاتے ہیں کہ ہم اگلے کا سانس روک لیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں اس کے لیے خطرناک ہے، اس کے لیے برا ہے، یہ باہر جائے گا، یہ دور جائے گا، رل جائے گا۔
لیکن وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ باہر اس کی جیت ہے، اس کی کامیابی ہے۔ تو اگر آپ کے کوئی پیارے آپ سے اسپیس مانگ رہے ہیں تو دے دیں، اس سے آپ کی ہی ویلیو بڑھے گی، آپ کی ہی رسپیکٹ بڑھے گی۔ اگلے کو موقع دینا چاہیے، اس کو اس کے طریقے پہ زندگی جینے کا موقع دینا چاہیے۔ اور خیر نینا ابھی بہتری کی طرف بہتری ڈھونڈنے کے لیے باہر جا رہی ہے، اور بابر بھی بہتری ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس گڑھے میں دلبر تو اکیلا رہ گیا ہے، دلبر اس گڑھے سے کیسے نکلتا ہے، فاطمہ خاص طور پر اکیلی رہ گئی ہے، وہ اس گڑھے سے کیسے باہر نکلتی ہے، یہ بھی دیکھیں گے ہم۔ یہ تمام لائف جرنیز آپ اور ہم مل کر دیکھیں گے۔ لائک کرنا نہ بھولیے گا، سبسکرائب نہیں کر رکھا سبسکرائب کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔